ख्वाबों की मोहब्बत में गिरफ्तार था कब से, अहादीस पढ़ी मैंने जो कुरान पे किया गौर, ये राज खुला मुझ पे बहुत जुस्तजू के बाद, ख्वाबों का खुदा और किताबों का खुदा और। वो लोग जो कल तक हमारी वीडियोस शेयर करवाते थे वो कह रहे हैं इंजीनियर साहब आप सियासत पे बात ना किया करें। भाई जब हम पहले बात करते थे उस वक्त तो आपको कभी ख्याल नहीं आया। अब भी वही गुफ्तगू है जो कांट छांट के अब अपलोड की गई है, पुरानी सारी गुफ्तगू। अब आपको नजर आ रहा है कि हम सियासत पे बात ना करें। तो सबसे पहले तो मैं डॉक्टर इकबाल का वो शेर पढ़ूंगा कि जुदा हो दी सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। चंगेज खान ने भी दुनिया फतह की है, नबी इस्लाम के साथियों ने भी दुनिया फतह की है, लेकिन फर्क है दीन का। इसलिए सियासत इस्लाम का हिस्सा है, पाकिस्तान की सियासत इस्लाम का हिस्सा नहीं है। हाँ ये याद रखिएगा। हाँ ये तो इंतहाई गलाजत का पुलंदा बन चुकी हुई है। सियासत फी नफ्सी ही इस्लाम का हिस्सा है। इस्लाम का एक मुकम्मल सियासी निजाम है, माशी निजाम है, बाकी निजाम है। तो सियासत और मजहब अलग नहीं है। हमें क्यों बोलना पड़ता है? हमारे मुल्क के अंदर जितने पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो वोट्स की खातिर मजहब का इस्तेमाल करते हैं। मजहबी जमातें इस्तेमाल करें ना तो वो इतना बड़ा मसला नहीं है। जमात इस्लामी कर ले, JUIF कर ले, क्योंकि वो तो जमातें मजहबी हैं, उन्होंने तो ज़ाहिर है वो कार्ड यूज करना है। लेकिन जो प्योरली सियासी जमातें हैं वो अगर मजहब का इस्तेमाल करती हैं अपने लिए और खुद उनकी एक्टिविटीज बता रही है कि मजहब से उनका कोई ताल्लुक ही नहीं है, इस किस्म की एक्टिविटीज भी वो करते हैं, तो फिर हमारा ये काम है कि जब मजहब के ऊपर बात होगी तो फिर इस प्लेटफॉर्म से गुफ्तगू होगी। एक नेचुरल चीज है। भाई खान साहब को अगर कंटेनर पे एक बंदा पीछे से आवाज लगा के कह रहा है कि सर मजहबी टच दें, जब आप मजहबी टच देंगे बजाय उसे शटअप कहने के आप उसके पीछे चल पड़े हैं, यानी लीडर अपने मानने वालों के पीछे चल पड़ा है। आप मजहब की बात करें बहुत अच्छी बात है, लेकिन टच के लिए करना तो फिर तो हमें वसवसे आएंगे कि रियासत मदीना का नाम भी शायद आपने टच के लिए लिया हो, आप वाकई ये ना करना चाह रहे हो, लेकिन हम ये बात नहीं करते तो आपने उन्हें शटअप कॉल नहीं दी। इसी तरीके से जब नवाज शरीफ साहब के मानने वाले तकरीरों में ये कह रहे हैं कि जिसने जन्नती होना है वो इस्तकबाल के लिए मीनार पाकिस्तान पहुंच जाए, तो वो जन्नत नवाज शरीफ साहब की तो बनाई हुई नहीं है, वो अल्लाह की बनाई हुई जन्नत है। तो हम बात करेंगे कि भाई ये लोग मजहबी टच दे रहे हैं, इनको लगाम दें। जब भरे मजमे के अंदर दीनदार लोगों की मौजूदगी में, जिनका बैकग्राउंड जमात इस्लामी से है और अब वो PTI में है, उनकी मौजूदगी में एक बच्चा जिसको किसी बड़े ने पट्टी पढ़ाई है ना, वो खड़े होकर कह रहा है कि जी सबसे खुश नसीब जो है वो नबी इस्लाम के वालिदैन थे, हजरत अब्दुल्ला और हजरत आमना रदियल्लाहु अन्हुमा व अलैहिमुस्सलाम, और उसके बाद जो है खान साहब के वालिदैन, बीच वाले सारे छोड़ दिए, सहाबा किराम भी, आलुल बैत भी, सब कुछ। तो भाई इस चीज का रद्द ऑफिशियली आना चाहिए। तो जब आप लोग इस किस्म के मजहबी टच देंगे और इस तरह की बातें करेंगे तो इंजीनियर साहब तो खामोश नहीं बैठेंगे। अच्छा, अब कहा कि इंजीनियर साहब को सियासत का नहीं पता। सरकार आपका बड़ा जितना नाकाम हुआ है ना अपने दावों के अंदर, उसके बाद तो मान लें कि आपके बड़े से ज्यादा मुझे सियासत का पता है। अगर आपको यकीन नहीं है तो ठीक है, फिर मैं आपको 10 बातें गिनवा देता हूं। वैसे तो बहुत ज्यादा गिनवा सकता हूं, लेकिन वो कुरान की आयत है तिल का अशरतुन कामिला, ये हुए पूरे 10। तो मैं पूरे 10 हवाले आपको देता हूं इशारतन कि जो मैंने ये कहा था कि ये है और आपके लीडर को नहीं पता था, आज वो भी मेरे वाली बात कर रहा है। तो अब आपने फैसला करना है कि उससे सियासत ज्यादा आती है या मुझे ज्यादा आती है। और ये जितने साफी हैं मुझसे आके गुफ्तगू करते हैं, ठीक है, वो एक्सपर्ट तो वो है ना उस फील्ड में, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो मौलवी नहीं है। मौलवी तो कहते हैं इसको तो दीन के लिए बे नहीं आती है, लेकिन साफी आके जब मुझसे बात करते हैं, साइंटिस्ट आके बात करते हैं, वो कभी ये बात नहीं करते। वो यही कहते हैं इंजीनियर साहब आपका बहुत नॉलेज है, आप इस पे गहरी नजर रखते हैं। क्यों? उनके अंदर वो डिग्री वाला खुमार नहीं होता, उन्हें पता होता है कि नॉलेज की बात है, जो भी गेन कर ले, फिर जो जहानत है वो तो अल्लाह ताला की तरफ से। तो ये 10 हवाले मैं दे देता हूं यहां पे बताने के लिए कि सियासत किसको ज्यादा आती है। नंबर 1, मैं खान साहब को कई दफा कह रहा था कि ये जो हमारे जेलम शहर का फवाद चौधरी है ना, बुरा वक्त आने पे सबसे पहले ये आपको छोड़ के जाएगा। जेलम में भी उसने जो तकरीर करते हुए चौकीदार और इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए एस्टेब्लिशमेंट के लिए, हालांकि ये शख्स पूरी जिंदगी एस्टेब्लिशमेंट की गोद में रहा है,
اور وہی دیکھیں جب خان صاحب پہ برا وقت آیا سب سے پہلے وہ چھوڑ کے چلا گیا. خان صاحب کو نہیں پتا چلا اس وقت خان صاحب نے فرنٹ مین رکھا ہوا تھا فواد, اور یاد ہے کلپ فواد اینڈ نسدہ نسدہ آیا. جب یہ فواد کہہ رہا تھا تو میں کہہ رہا تھا یہ چھٹے گا سب تو پہلے. ہوں دسو خان نو زیادہ پالیٹکس کا پتا ہے یا منو گلاں کر دیو. جاؤ تہاڈا واسطہ پڑھے لکھے بندے نال پیا ہے, ٹھیک ہے, تو اپنے وڈیاں نو بھی کہو کہ تھوڑا کتاباں پڑھ لیا کرو, تھوڑا علم حاصل کرو. ہاں یہ نہیں ہے کہ بھئی کسی خاص گالی تو مہارت ہو گئی ہے تو تسی ہر فن مولا ہو گئے ہو. حاصل کرو, میں نے بھی چیزیں حاصل کی ہیں بھائی. آپ مجھ سے کرکٹ پہ بھی بات کریں, میں کرکٹ کھیلتا بھی رہا ہوں اور اب تو خیر کافی عرصہ ہوا ہے چھوڑ دیا, لیکن ظاہر ہے مجھے علم ہے کہ میں کس طریقے سے معاملات کو دیکھتا ہوں. میں اس کے اوپر بھی آپ کو کوئی نہ کوئی ایکسپرٹ اوپینین دے دوں گا. تو یہ بات کرنا تو وہ آپ دیکھ لیں گے فواد نے کیا کیا. نمبر 2, میں ہمیشہ اس بات کا راگ الاپتا رہا ہوں کہ یار آرمی چیفز کو ایکسٹینشنز نہیں ملنی چاہیے, کیونکہ جب یہ ایکسٹینشن لیتے ہیں نا تو وہ پورے کرو فر میں آتے ہیں, پھر اگلے 3 سال وہ حکومت کرتے ہیں, کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اب ہم آ چکے, ہم اپنا مقصد پورا کر چکے. نواز شریف صاحب نے 6 آرمی چیف لگائے, کسی ایک کو بھی ایکسٹینشن نہیں دی, اپنی حکومت گوا لی راحیل شریف کے پیچھے. لیکن خان صاحب کے پاس ایک بار موقع آیا, انہوں نے پہلی ایکسٹینشن دی, دوسری چوری چھپے آفر کی. اور آج خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں, میری سب سے بڑی غلطی کیا تھی اس وقت آرمی چیف کو ایکسٹینشن دینا. تو سیاست خان کو آتی ہے یا مجھے آتی ہے؟ میں کیسی یار بڑا برا وقت آیا ہے, یہ مولویاں ہوتے اے نہ کرو کہ پولیٹیشینز سے بھی برا وقت آ جائے. میں کوئی سیاسی ٹاک شوز میں حصہ نہیں لیتا. یہ جب کبھی کوئی اس طرح کے ٹرینڈ چلتے ہیں تو میں ٹی وی چینل پہ آتا ہوں, ادروائز تو میں مذہبی چیزوں کو ہی ٹچ کرتا ہوں نا, ورنہ تو میں کوئی ایک سیاست کا پورا پلیٹ فارم بنا لیتا. آپ لوگ مذہبی لچ فرائی کریں, ٹچ دیں اور میں بات نہ کروں, ٹھیک ہے. کس بنیاد پہ آپ لوگ مذہب کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں؟ ہر بندے کا رائٹ ہے مذہب کے اوپر بات کرے گا. جب آپ لوگ غلط بات کریں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا نا کہ بھائی میرے یہ اس طرح نہیں اس طرح ہے. اور دیکھیں جب کبھی بھی خان صاحب پہ مذہبی توہین کا الزام لگا میں نے دفاع کیا. اس وجہ سے نہیں کہ مجھے خان صاحب کی پالیٹکس پسند تھی, مجھے تو کبھی کوئی وہ بندہ پسند نہیں ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے کندھے پہ چڑھ کے آئے. میں نے 2013 میں خان کو ووٹ ڈالا, 14 میں جب یہ کنٹینر پہ چڑھے میں نے کہا خان صاحب پالیٹکس والا معاملہ ختم, یہ آپ کو ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیں گے. میری بات صحیح نکلی. اور یہ ہمیں آگے بتا رہے ہیں اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں جو خود 11 سال 2011 سے لے کے 2022 تک یوز ہوتے رہے. تو میری تو ڈاکٹرن ہی شروع سے ڈیفرنٹ ہے بھائی. ہاں آپ مجھے کہہ سکتے ہیں کسی زمانے میں بریلوی تھا, وہ میں مانوں گا, لیکن میں کبھی بھی پرو اسٹیبلشمنٹ رہا ہی نہیں ہوں. مجھے تو اپنی جاب سے ریٹائرمنٹ لینی پڑ گئی, میرے گھر کے اوپر ریڈ ہوئے, پتہ نہیں کیا کچھ مجھے سہنا پڑا پچھلے 10-12 سالوں کے اندر. تو مجھے تو ان کے بارے میں پتا ہے. خان صاحب کو اب سمجھ آئی ہے, نواز شریف کو بھی بعد میں سمجھ آئی ہے, ان کو بوڑھے ہو کے سمجھ آئی ہے, مجھے 40 سال سے پہلے سمجھ آ چکی ہوئی تھی اللہ کے فضل سے. تو یہ ایکسٹینشن انہوں نے خود مانا کہ یہ میری غلطی تھی. نمبر 3, قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر انہوں نے کیس بنایا فیض حمید کے کہنے کے اوپر, کیونکہ فیض آباد جو دھرنا تھا نا اس کی وجہ سے فیض حمید کو بڑا وٹ تھا اور اس وقت کے آرمی چیف کو بھی اس کا ڈیسیژن. اب دیکھیں ان سب لوگوں نے جا کے اپنی اپلیکیشن ہی واپس لے لی ہیں. جڑے بڑھو نا, رول آف لا کے لیے کھڑے ہو نا. ان کو پتا تھا قاضی فائز عیسیٰ کا فیصلہ بالکل درست ہے. آج وہ فیصلہ ہی اپنے حق میں استعمال کر رہے ہیں پی ٹی آئی والے. اور خان صاحب نے خود مانا, ڈاکٹر عارف علوی نے حامد میر صاحب کے انٹرویو میں بھی مانا کہ یہ ہماری غلطی تھی, ہم نے غلط کیس بنایا, اور خان صاحب بھی اپنی غلطی مانتے ہیں. سیاست پھر خان کو آئی ہے, مجھے آئی. ہاں جی. چوتھی مثال, خان صاحب اپنے دور میں کہتے تھے کہ دیکھیں جی میں کوئی بے ایمان تو نہیں ہوں, فون کال ISI ٹیپ کرتی رہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہوں وہی فون کال انہوں نے گاٹے فٹ ہو گئی ہیں. ہوں کہتے ہیں کہ جی ایجنسیز کو کیا رائٹ ہے کہ لوگوں کے بیسک ہیومن رائٹس کے اوپر جو ہے وہ اس طریقے سے حملہ کرے اور ان کی فون کالز ٹیپ کرے. اس وقت تو آپ کہتے تھے ہونی چاہیے ٹیپس. اب کہتے ہیں کہ جی میری جب ان کی نکالی نا, ٹھیک ہے کہ ہم نے اس سائفر سے کھیلنا ہے, اعظم ہم نے کھیلنا ہے. ہوں کہتے ہیں ریکارڈنگ نہیں ہونی چاہیے تھی. تو پھر سیاست کی نو سمجھ آئی, انجینئر صاحب نو کہ خان صاحب نو. 5ویں مثال, انہوں نے اپنے دور کے اندر کہا کہ جی اپوزیشن لیڈر کا کوئی کام نہیں ہے کہ وہ آرمی چیف سے ملے اور یہ ڈیمانڈ کرے کہ جی خان کو نکالو. بھئی اپوزیشن لیڈر تو الگ سے اپنی پالیٹکس کرے, آرمی چیف تو رپورٹنگ ہوتا ہے سٹنگ پرائم منسٹر کو.
جب نکالے گئے تو کتنے عرصے سے بھیک مانگ رہے ہیں کہ میری ایک ملاقات ہو جائے جی آرمی چیف کے ساتھ. اس زمانے میں جب اپوزیشن ملتی تھی نا یا ملنے کے لیے کوشش کرتی تھی تو یہ کہتے تھے آرمی چیف تو گورنمنٹ کو رپورٹنگ ہے, اس کا کیا کام ہے کہ اپوزیشن لیڈر کو ملے, یہ تو سیاسی لوگ ہیں, ان کو سیاسی لوگوں سے ملنا چاہیے. تو اس کے اوپر بھی یو ٹرن لے لیا انہوں نے, اور اب وہی والی باتیں کرنا شروع ہو گئے جو اس وقت اپوزیشن کرتی تھی. چھٹی ایگزامپل وہ ہے, انہوں نے اب خود مان لیا کہ میں ایجنسیز کے ذریعے الیکشن میں بندے پورے کرتا تھا. ان کی اقلیت تھی, اس کے باوجود انہوں نے سینٹ میں اپنا چیئرمین منتخب کروا لیا. حالانکہ یہ پہلے کیا باتیں کیا کرتے تھے, خود انہوں نے وہی کام کیے جو دوسروں کے اوپر الزام لگایا کرتے تھے. ساتویں چیز, اس زمانے میں جن لوگوں نے ایجنسیز کے دباؤ میں آ کے پی ٹی آئی کو ووٹ ڈال کے سینٹ کا چیئرمین منتخب کیا, تو پتہ انہوں نے کیا کہا, یہ ضمیر کی آواز ہے, یاد ہے؟ ہاں. اور جب ان کے ساتھ رجیم چینج ہوئی تو انہوں نے کہا یہ لوٹے ہو گئے. ہاں, ساڈا کتا کتا تے تہاڈا کتا ٹومی. ہاں, ضمیر کی آواز, ٹھیک ہے جی, تے لوٹے, اس کا مطلب ہے ان کی اپنی ڈیفینیشنز ہیں. 8ویں مثال, جسٹس بابر ستار اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے اپ رائٹ ججوں میں سے ایک ہے. یہ پہلے جیو کے اوپر نا رپورٹ کارڈ پروگرام میں نا ایکسپرٹ اوپینین کے طور پہ آتے تھے. اس وقت یہ وکیل تھے, انتہائی ان کی بہترین اس وقت جو ہے نا انالیسز ہوتا تھا, وہ جو چیز پی ٹی اے کی غلط ہے وہ کہنا, نون لیگ کی غلط ہے وہ کہنا, دلیری کے ساتھ بات کرتے تھے. جب ان کے جج بننے کے لیے انٹرویو ہوا تو پی ٹی آئی نے مخالفت کی کہ اس بندے کو جج نہیں بننا چاہیے. باقی سب لوگوں نے حمایت کی کہ یہ جج بنے, اور وہ اللہ کیا وہ جج بن گئے. انہوں نے اپنی دشمنی نہیں نبھائی ان کے ساتھ کوئی. آج وہ بندہ ڈھال بنا ہوا ہے پی ٹی آئی کے لیے. جتنی فون کالز کی ٹیپ والا ایشو ہے, باقی سارے مسئلوں میں اس وقت جسٹس بابر ستار کے حق میں پی ٹی آئی کے پیجز کے اوپر باقاعدہ پوسٹیں لگ رہی ہیں. تو ذرا ہمیں یہ بھی بتا دیں, آپ کا لیڈر تو اس کا مخالف تھا کہ اس کو جج نہیں بننا چاہیے, اور ہم اس وقت کہہ رہے تھے یار یہ بندہ اپ رائٹ بندہ ہے, یہ دلیر آدمی ہے. تو سیاست پھر خان کو آئی ہے انجینئر صاحب کو, خود فیصلہ کر لیجئے گا. یہ تو میں بازی کی مثالیں دے رہا ہوں, مستقبل بھی میں آپ کو بتانے لگا ہوں خان کا کیا ہے. ہاں, اللہ نہ کرے کہ وہ ہو جو میں دیکھ رہا ہوں, میری دعا ہے کہ ایسا نہ ہو, لیکن مجھے جو نظر آ رہا ہے وہ میں آپ کو بتا دوں گا. اچھا, 9ویں ایگزامپل, ہم کہتے تھے کہ خان صاحب کو اسٹیبلشمنٹ نے مسلط کیا ہے ہمارے اوپر. اس وقت کی پاپولر جماعت نون لیگ تھی, جس طرح آج کی پاپولر جماعت پی ٹی آئی ہے. یہ لوگ کہتے تھے نہیں ہم خود ان کر کے ہیں, یہ کر کے ہیں. پھر خان صاحب خود ہی کہہ رہے ہیں جی وہ خواجہ آصف نے فون کر کے باجوہ صاحب سے کہا کہ مجھے جتوا دیں. تو یہ تو خان صاحب خود مان رہے ہیں کہ یہ فوج نے سارا الیکشن کرایا. یہ 2018 کے الیکشن کی بات کر رہا ہوں, اور آج خان صاحب نے ریٹن میں سپریم کورٹ کے اندر جمع کروایا ہے کہ نواز شریف کی حکومت میں نے نہیں ہٹوائی, اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے ہٹوائی تھی, ان کو پوچھو جا کے. تو خود بخود یو ٹرن لے لیا, وہی بات مان لی جو ہم کہتے تھے. اور 10ویں بات, یہ 9 مئی والا جو ایشو ہوا, مجھے تو پہلے دن ہی سمجھ آ گئی تھی کہ دا ڈیمیج ہیز بین ڈن. ہاں, خان صاحب کو پھونک چڑھائی ہوئی تھی کچھ فوج میں لوگوں نے, وہ تو اکثر اب فارغ ہو چکے ہیں. ہمیں تو جتنی مرضی کو پھونک آگے چڑھائے, تو ہم نے تو کبھی پھونک نہیں لی. خان صاحب کے دور میں مجھے مذہبی امور کی وزارت آفر, میں نے کہا جناب مجھے پتا ہے. اچھا, یہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک میں آپ کو مسئلہ بتا دوں, ایک ان کے بارے میں یونیورسل ٹروتھ. لوگ کہتے ہیں انجینئر صاحب بہت بولتے ہیں, ان کو کچھ کیوں نہیں کہتے. میرے اوپر بھی کئی ایف آئی آرز ہیں بھائی. ہاں, مجھے جاب سے ریٹائرمنٹ لینی پڑی, میں اپنا رونا نہیں کسی کے آگے روتا. لیکن ایک ان کے اندر ایک چیز ایسی ہے جس کی وجہ سے میں ان کے اس سخت شکنجے سے بچا ہوا ہوں. وہ یہ ہے کہ جو ان کے لیے کام کرتے ہیں نا, جب وہ ان کو چھوڑ جائے نا, وہ کہتے ہیں نہیں بھائی آپ نے ہماری تنخواہیں کھائی ہیں. اور جو کبھی بھی ان کے ہاتھوں یوز نہ ہوئے ہوں, ان کے بارے میں ان کا رویہ نرم ہوتا ہے. یہ پرویز لائی کو کیوں نہیں چھوڑ رہے, اسی لیے نہیں چھوڑ رہے کہ تو ہمارا بندہ تھا. حقیقت ٹی وی, عمران ریاض خان صاحب, وہ اپنے اخلاص میں یوز ہوئے, لیکن اس وقت ظاہر ہے ایجنسیز کے ساتھ تو ان کے تعلقات تھے. اور میں آپ کو آج پریڈکٹ کر رہا ہوں
اللہ نہ کرے ایسا ہو. مجھے نہیں لگتا عمران ریاض خان صاحب اب دوبارہ اسکرین پہ آ سکیں. اللہ نہ کرے, میرے منہ میں خاک, لیکن جو کرائن مجھے نظر آ رہے ہیں, کیونکہ جو بندہ ان کے ہاتھوں یوز ہو چکا ہو, خواہ بدنیتی کی وجہ سے یا نیک نیتی کی وجہ سے, وہ دوبارہ اس کو دوسرے دھڑے میں بھائی نہیں جانے دیتے. یہ دیکھ لیں معید پیرزادہ, وہ وجاہت جو بڑا کمانڈو بنتا ہوتا تھا, ٹھیک ہے نا, سارے کے سارے باہر بھاگ گئے. اور نواز شریف صاحب کو کہتے تھے آپ واپس کیوں نہیں ملک آتے, فیس کریں نا مقدمات کو. تو آپ بھی فیس کرو نا, کدھر ہے معاذ اظہر, کدھر ہے مراد سعید, فیس کرو نا. جو فیس کر رہا ہے اسد عمر کی طرح بگوڑا بنتا جا رہا ہے. اسد عمر کے خلاف بھی کوئی ٹرینڈ چلنا چاہیے. اتنی دنیا کا دماغ خراب کر کے چپ کر کے نکل گیا اب تو بیچ میں سے, ٹھیک ہے. تو اب خان صاحب کے ساتھ صرف علی محمد خان ہی رہ گیا, ہاں, اور وہ ہمیشہ رہے گا کیونکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کا بھی بندہ ہے اور خان صاحب کے ساتھ بھی لائل ہے. باقی سارے آپ سمجھیں کہ گئے لیڈرز میں سے. عوام تو ظاہر ہے, عوام کا تو معاملہ ایک ڈفرنٹ ہوتا ہے, وہ تو عقیدت رہتی ہے. تو یہ 9 مئی میں جب یہ سارا ان کو پھونک چڑھائی گئی تو انہوں نے پتہ ہے پہلی دفعہ کیا کہا تھا کہ مجھے دوبارہ پکڑیں گے پھر ایسے ہی ہوگا. انڈورس کیا, اور پھر گرفتاری سے پہلے جو کچھ انہوں نے پولیس کے اوپر وہ سارا کچھ اس وقت ہو رہا تھا, گرفتاری نہیں دے رہے تھے. تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا, وہ کعبے کی چھت والا جو میرا بیان ہے اسی میں نے کہا تھا خان صاحب آپ کو جیل جانا چاہیے. وہ اب کاٹ کے اپلوڈ کر رہے ہیں, اور وہ کعبے کی چھت والا اس وقت اپلوڈ کیا تھا, بیان پرانا ہی ہے, وہ فروری 2023 کا بیان ہے. وہ کہہ رہے جی انجینئر صاحب بدل گئے. سرکار بدلا میں نہیں ہوں, بدلا خان ہے, بلکہ بدلا بھی نہیں ہے, اب سمجھدار ہو گیا 70 سال کی عمر میں بابا ہو کے. دیکھو مذہبی بابیاں نو بھی اسی سمجھانے ہیں تے سیاسی بابیاں نو بھی اسی سمجھانے ہیں, اللہ دے فضل اللہ. تو اب کیا ہوا یہ جناب 9 مئی والا, جب پریشر آیا بندے پکڑے گئے تو خان صاحب کہہ رہے ہیں میں نے تو یہ 9 مئی تو انہوں نے خود کروایا ہے, اس پہ جوڈیشل کمیشن بنائے. اب انہوں نے اپنا بیان ہی بدل لیا, کہتے ہیں بالکل مجرمین کو سزا دیں, یہ کریں. حالانکہ پہلے مزے لے رہے تھے اس کے, جب اس کی ہیٹ فیل کی تو اپنا پوائنٹ آف ویو بدل لیا. اور میں نے 9 مئی کی رات ہی 3 بڑوں کو مخاطب کر کے آرمی چیف کو, چیف جسٹس کو, پرائم منسٹر کو کہا تھا کہ جو بچے جذباتی ہو کے کوئی مور چوری کر کے لے گئے, یار مور چوری کر کے کیا ہو گیا مسئلہ, ٹھیک ہے. یہاں تو پاپا جانز بنا لیے لوگوں نے پیسہ چوری کر کے, ٹھیک ہے. وہ تو یاشی کرتے پھر رہے ہیں اور وہ ہمیں درس دے رہے ہیں حب الوطنی کے, ٹھیک ہے. لوگوں نے اپنے اربوں ڈالرز دوسرے ملکوں میں شفٹ کر دیے ہوئے, بھاگ گئے ہیں. تو مور چوری والے کا کیا کام ہے کہ وہ اندر رہے. تو میں نے اس رات بھی کہا تھا, اس کے بعد ارشد شریف جب شہید ہوئے اس وقت بھی میں نے ویڈیو ریکارڈ کروائی, اس کے بعد کئی ویڈیوز میں نے کہا کہ اگر آپ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کو سزا نہیں دے سکتے تو یار ان بچوں کو چھوڑ دو, کیونکہ یہ ان کے کہنے پہ یوز ہوئے ہیں. تو میں تو پہلے دن سے ہی بات کر رہا ہوں, اور یہ تو وہ ہے جو میں ویڈیو میں کر رہا ہوں. ویڈیو سے ہٹ کے میری جدھر بھی آواز جاتی ہے, چاہے پولیس کے بڑے ہوں, جوڈیشری کے بڑے ہوں, فوج کے بڑے ہوں, پرسنلی بھی جب مجھ سے ملتے ہیں میں انہیں ریکویسٹ کرتا ہوں یار چھوڑ دیں, بچے ہیں یار, کم از کم شناخت پریڈ کروائیں. جو لوگ جیو فینسنگ میں آگے غلطی سے, جو اس میں انوالو بھی نہیں تھے, صرف وہاں تھے, ان کے تو کم از کم شناخت پریڈ کروا کے ان کو تو چھوڑیں, وہ بیچارے وکیلوں کی فیسیں نہیں دے سکتے. تو میں ہمیشہ سے یہ بات کرتا آ رہا تھا, آج بھی کر رہا ہوں, مجھے کوئی آر نہیں اس کے اوپر, کیونکہ میں کوئی سسٹم کا بینیفیشری تو نہیں ہوں. یہ تو نہیں ہے کہ میں مطلب اس سسٹم سے کچھ حاصل کر چکا ہوں. ہم تو ہمیشہ سے یہ کہتے ہیں کہ جس طرح ہم قرآن و سنت کو فائنل اتھارٹی مانتے ہیں, اسی طریقے سے ہم پاکستانی ہونے کی حیثیت سے آئین کو فائنل اتھارٹی مانتے ہیں. اگر آئین میں کوئی جوڈیشری یا اسٹیبلشمنٹ کا رول لکھا ہوا ہے نا کہ وہ لچ فرائی کریں گے پالیٹکس میں, تو ہم آپ کو کوئی ٹونٹ بھی نہیں کریں گے. لیکن آئین میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. کاکول اکیڈمی کا بھی جو حلف ہے نا 1.5 لائن کا, اس میں لکھا ہے کہ میں پالیٹکس میں کبھی بھی حصہ نہیں لوں گا. پھر بھی یہ ڈکٹیٹرز بن کے آ جاتے ہیں, اور جوڈیشری ان کی غلام بنتے ہوئے انہیں انڈورس کرتی ہے. آج تک جتنے مارشل اللہ ہیں نا جوڈیشری نے انڈورس کی ہیں, صدر ایوب سے لے کے تو مشرف تک. تو یہ اعلی کار بنتی ہے جوڈیشری ان کی. ہم تو ہمیشہ سے رونا رو رہے ہیں اس کا. اب میری پرانی ویڈیوز بھی 10 سال پرانی ویڈیوز بھی نکال کے دیکھ لیں. بیچ میں لوگوں کو شاید ہو گیا کہ میں خان کو سپورٹ کرتا تھا مذہبی الزامات کے اعتبار سے. وہ کسی کافر پہ بھی کوئی مذہب کی توہین کا الزام لگا نا, میں اس کی سپورٹ میں بھی کھڑا ہوں گا. کتنے دوسرے فرقوں والے, حنیف قریشی صاحب
پہ الزام لگا، میں ان کے حق میں کھڑا ہوا. مفتی طارق مسعود صاحب کے اوپر حضرت علی کی گستاخی کا الزام لگا، میں ان کے حق میں کھڑا ہوا، تو وہ میں کھڑا ہوں گا. اس کی وجہ سے مجھے کوئی نہ سمجھے کہ میں بریلوی یا دیوبندی فرقے کو درست سمجھتا ہوں. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں ٹروتھ لور ہوں، سیدھی سی بات ہے. تو یہ 10 مثالیں میں نے دے دی. باقی 9 مئی والا جو ایشو ہے اس میں مس ہینڈلنگ ہوئی ہے، اور وہ فوج نے تو بھائی ڈکلیئر کر دیا اپنا 9/11، سیدھی سی بات ہے. اور اس پہ ہے ان کی زیرو ٹالرنس. ٹھیک ہے، بات بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہو رہے. ایون اس حد تک غصہ ہے کہ جو بیچارے بے گناہ پکڑے ہوئے نا، ان کے بھی کیس نہیں فی الحال لگ رہے. تو اس معاملے میں تو آپ سمجھ لیں کہ جو یہ معاملہ ہوا ہے، اور یہ 99 پہ ہی سانپ کاٹ گیا ہے. وہ سیکولر جماعتیں جو کل تک کہتی تھی نا فوج کا کوئی رول نہ ہو، وہ 9 مئی کے بعد وہ کہتے ہیں جی ہم کس منہ سے بات کریں. وہ کہتے ہیں دیکھیں تھوڑا سا ہم نے اپنا شکنجا ڈھیلا کیا ہے. پہلے 6 مہینے خان صاحب تقریروں میں جو کچھ ہمارے ساتھ کرتے رہے، 9 مئی ہو گئی. اب یہ لازم بات ہے کہ 9 مئی ہوئی کیوں، اس میں کون لوگ انوالو ہیں، اس کے اوپر تحقیقات ہونی چاہیے. لیکن یوز پی ٹی آئی ہو گئی، یہ تو ایک ریالٹی ہے. وہ خان صاحب کو بھی اب سمجھ ہے. لیکن اب وہ کیسز والا معاملہ چل رہا ہے. اللہ کرے کوئی مسئلہ ہو ایسا ان لوگوں کو سمجھ آئے اور اس معاملے میں ٹالریٹ کریں. باقی خان صاحب کے والے سے تو مجھے مستقبل میں فی الحال قریب میں وہ نکلتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. اگر کوئی ان کو ریلیف ملا تو آندہ آنے والی پولیٹیکل گورنمنٹ دے گی. اسٹیبلشمنٹ تو ان کے بارے میں ان کا پتہ صاف کر چکی ہوئی ہے، سیدھی سی بات ہے. اور خصوصاً یہ جو سائفر کیس ہے نا، یہ مجھے پتا ہے یہ کتنا خطرناک کیس ہے. یعنی اسی طریقے سے کہ میں ایٹامک انرجی کے ایک ادارے کا ملازم رہا ہوں اور مجھ سے کوئی ڈرائنگ گھوم جائے تو یہ تو پہلے دن ہم سے حلف لیا جاتا ہے کہ اس پہ ڈیتھ پینلٹی بھی ہو سکتی ہے، عمر قید بھی ہو سکتی ہے. اب خان صاحب کے پتہ نہیں کون سے مشیر تھے جو ان کو یہ مشورے دیتے رہے، اور اب انہوں نے خود مانا جی مجھ سے گھوم گیا. یعنی اگر مجھ سے ڈرائنگ گھوم جائے تو کیا ہوگا. اب وہ آپ اس کی بے شک وہ اخلاقی جتنی مرضی باتیں کریں جو لکھیا کیسی کہ ہویا، اے نہیں ہوتا بھائی. ڈرائنگ پاویں ایک چھوٹی سی چیز کی جو عام مارکیٹ میں ملتی ہو، اس کی بھی اگر ڈرائنگ چوری ہو گئی نا، پھر آپ یہ نہیں کہیں گے یہ تو کوئی ایسی چیز نہیں تھی، کوئی یہ چھپا ہوا راز تو نہیں تھا. ڈرائنگ چوری ہوئی تو ایٹامک انرجی کا ملازم گیا، سیدھی سی بات ہے. ہم ایک دوسرے کو بھی کاپیز ایشو کرتے تھے، باقاعدہ ایک دوسرے سے ہینڈنگ ٹیکنگ لیتے تھے. میں نے جب ریٹائرمنٹ لی ہے تو میں ایک ایک چیز سینکڑوں میں تھی وہ واپس کر کے آیا ہوں، تب مجھے وہ ڈاکومنٹ ملا ہے. یہ خان کے مشیر پتہ نہیں کون سے جو اس کو پھونک چڑھاتے رہے کہ بھئی تو کوئی بہت بڑا کوئی انقلابی لیڈر بن گیا، تجھے پوچھنے والا ہی کوئی نہیں ہے، دیکھ لیں وہ لٹک گیا. اور میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا توشہ خانہ یہ سارے کیسز اپنی جگہ، اصل کیس جو ہے نا جس کے اوپر خان صاحب کو یہ سزا مل سکتی ہے وہ سائفر کا کیس ہے. وہ منطقی انجام تک وہ پہنچائیں گے، اور اس کے اوپر قانوناً نہ فائز عیسیٰ صاحب کو ریلیف دے سکیں گے، نہ کوئی اور بڑے سے بڑا کوئی ماسٹر جج آ جائے، جتنا مرضی کوئی آئین اور قانون کو جاننے والا ہو. مجھے پتا ہے یہ کیس بہت خطرناک ہے، کیونکہ میں بھی منسٹری آف ڈیفنس کے ساتھ 19 گریڈ میں نے ریٹائرمنٹ لی ہوئی ہے. مجھے ان کیسز کا پتا ہے کہ اس طرح، اسی لیے دیکھیں عارف الوی صاحب کتنے سمجھدار ہیں. انہوں نے پی ڈی اے کے کہنے کے باوجود الیکشن کی ڈیٹ نہیں دی. پہلے انہوں نے مشورہ مانگا اپنے آئینی لوگوں سے. اس کو پتا ہے کہ کل کو میں نکلا تو میں پھنس نہ جاؤں، میں اتنی بات کروں کہ جس کو میں ڈیفینڈ کر سکتا ہوں. وہ بھی ابھی نکلیں گے نا جب، ان پہ بھی کیس بننے شروع ہو جائیں گے. کام تو انہوں نے بھی کیے ہوئے اپنے زمانے میں، جو کچھ کیے ہوئے تو وہ پکڑے تو جائیں گے. تو ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے بڑی سمجھداری سے چلنا چاہیے تھا، لیکن بس قسمت مری ہوئی تھی، ہم کیا کہہ سکتے ہیں. اور فرقوں کی دکانیں بند. The damage has been done.